मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज हम सलीबी कलमात के सिलसिला में सलीब से कहे गए खुदावंद यीशु मसीह के तीसरे कलमे पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। उसका बाइबली, इलाहियाती और रूहानी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या इलाही भेद पिन्हा है और हमारी ज़िंदगियों के लिए इनमें क्या सबक है। कलाम मुक़द्दस में दर्ज किसी भी वाक़े को समझने के लिए या कलाम मुक़द्दस की तालीमात और मौजज़ात को समझने के लिए ये नहायत ज़रूरी है कि उस वाक़े के पस मंज़र और उसके सियाक़ व सबाक़ को समझा जाए, क्योंकि इन हालात व वाक़यात और सियाक़ व सबाक़ को समझकर ही हम उस कलाम के मानी व मफ़हूम और उसके पैगाम को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सलीब से कहा गया ये तीसरा कलमा हमें मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब में मिलता है। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं से 27वीं आयत तक हमें इसके सियाक़ व सबाक़ के बारे में मिलता है। यूँ लिखा है, यस्सु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ, और उसी वक्त से उस शागिर्द ने उसे अपने यहाँ ले लिया। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हैं और उनकी माँ मरियम दूसरी औरतों और एक शागिर्द के साथ वहाँ सलीब तले खड़े हैं। यीशु के तमाम शागिर्द उसे छोड़कर भाग चुके हैं और वहाँ सिर्फ एक ही शागिर्द मौजूद है जिसे खुदावंद यीशु मसीह प्यार करते हैं। जान देने से कुछ लम्हात कबल खुदावंद यीशु मसीह सलीब तले खड़ी अपनी माँ की तरफ देखते हैं और उससे मुखातिब होकर कहते हैं कि देख तेरा बेटा। और फिर सलीब तले खड़े शागिर्द की तरफ देखकर कहते हैं कि देख तेरी माँ। हम देखते हैं कि इस तीसरे कलमा में खुदावंद यीशु मसीह के अलावा दो और मरकज़ी किरदार हैं, जिनमें एक तो खुदावंद यीशु मसीह की माँ मुक़द्दस मरियम और दूसरा वो शागिर्द जिसे वो प्यार करते हैं। सबसे पहले हम मुक़द्दस मरियम की ज़ात के बारे में कलाम मुक़द्दस की रूह से चंद बातों पर गौर व ख़ौज़ करेंगे। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि अगरचे मुक़द्दस मरियम का अनाजील में हमें ज़्यादा तज़किरा नहीं मिलता और ना ही हमें उनके तकल्लुम या उनकी गुफ्तगू के बारे में ज़्यादा मिसालें मिलती हैं, लेकिन उनसे वाबस्ता जितने भी अल्फाज हमें मिलते हैं या जो अल्फाज कलाम मुक़द्दस में या अनाजील में उन्होंने कहे, वो नहायत ही रूह और ईमान अफ़ज़ा हैं। कलाम मुक़द्दस में हमें सिर्फ़ 4 ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहाँ खुदावंद यीशु मसीह की माँ मुक़द्दस मरियम ने कुछ कहा हो। तो उनमें सबसे पहले हमें मिसाल मिलती है फ़रिश्ते के पैगाम के हवाले से कि जब फ़रिश्ता मुक़द्दस मरियम के पास आता है और उसे सलाम करता है। अनाजील में मुक़द्दस मरियम की ज़ात के हवाले से हमें उनका पहली बार ज़िक्र मुक़द्दस लूका की इंजील उसके पहले बाब में मिलता है, जब फ़रिश्ता मुक़द्दस मरियम के पास आता है और उसे सलाम करता है, बल्कि यूँ सलाम करता है, सलाम ए पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। तो इस सलाम के हवाले से हम देखते हैं कि मुक़द्दस मरियम कलाम में लिखा है कि मुक़द्दस मरियम इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब फ़रिश्ता अपनी बात मुकम्मल कर चुका होता है, तब मुक़द्दस मरियम फ़रिश्ते से कहती हैं कि ये कैसा सलाम है। फ़रिश्ते के इस सलाम के जवाब में मुक़द्दस मरियम पहली दफ़ा
جب مخاطب ہوتی ہیں تو یہ الفاظ ادا کرتی ہیں، فرشتے سے کہتی ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا جب کہ میں مرد سے ناواقف ہوں۔ تو اس کے بعد جب فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلام کے یا اسلام کے آخر میں مقدسہ مریم یہ کہتی ہیں کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تو یہ پہلی دفعہ ہمیں مقدسہ مریم کے حوالے سے ذکر ملتا ہے جب وہ کلام مقدس میں فرشتہ کے سلام کے جواب میں کچھ کہتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری دفعہ جب مقدسہ مریم نے کچھ کہا، اس کا ذکر بھی ہمیں مقدس لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب اس کی 40ویں سے 55 آیت تک ملتا ہے۔ تو میں ساری آیات تو نہیں پڑھوں گا، لیکن اس حوالے کو یا ان آیات کو مقدسہ مریم کے نغمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ یوں کہا جاتا ہے کہ یہ نغمہ مریم ہے۔ تو مقدسہ مریم یوں کہتی ہیں کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اس لیے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ تو تیسری دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقدسہ مریم کچھ کہتی ہیں تو اس کا ذکر ہمیں مقدس لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب اس کی 41ویں سے 51 آیت تک میں ملتا ہے، اور یہ واقعہ یوں بیان ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح معمول کے مطابق عید فصح پر اپنے والدین مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کے ساتھ یروشلم کو گئے اور وہ وہیں پیچھے رہ گئے، تو جب ڈھونڈتے ہوئے مقدسہ مریم اور مقدس یوسف وہاں واپس جاتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہیکل میں استادوں کے درمیان بیٹھے ہیں اور سوال و جواب کر رہے ہیں یا تعلیم دے رہے ہیں، تو مقدسہ مریم اسے دیکھ کر کہتی ہیں کہ بیٹا تو نے ہم سے ایسا کیوں کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں اڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ تو یہ تیسری دفعہ ہے جب ہمیں مقدسہ مریم کے کچھ کہنے کی مثال جو ہے یا کچھ بولنے کی مثال جو ہے کلام مقدس میں ملتی ہے۔ تو اس کے بعد چوتھی دفعہ جب مقدسہ مریم ایک بار پھر کچھ الفاظ ادا کرتی ہیں تو ان کا ذکر ہمیں مقدس یوحنا کی انجیل میں ملتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب پہلا معجزہ کرتے ہیں قانا گلیل میں، تو اس میں جب مقدسہ مریم دیکھتی ہیں کہ ان کی مے جو ہے کم پڑ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے، تو وہ جا کر خداوند یسوع مسیح کے پاس کہتی ہیں۔ اس چوتھے واقعہ کا ذکر جب مقدسہ مریم کچھ الفاظ ادا کرتی ہیں، اس کا ذکر ہمیں مقدس یوحنا کی انجیل اس کے دوسرے باب میں ملتا ہے، جب خداوند یسوع مسیح قانا جلیل میں اپنا پہلا معجزہ کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا دوسرا باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور جب میں گھٹ گئی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی، اور اس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اے خاتون مجھے اور تجھے کیا، میرا وقت ہنوز نہیں آیا، تو اس کے بعد مقدسہ مریم پھر خادموں سے کہتی ہیں کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ تو ہم نے دیکھا کہ کلام مقدس میں صرف 4 ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، یہ 4 ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جب مقدسہ مریم نے کچھ الفاظ ادا کیے ہوں، لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اگرچہ مقدسہ مریم سے وابستہ ہمیں کلام مقدس میں بہت کم الفاظ ملتے ہیں، لیکن ان چند الفاظ میں بھی ہمیں مقدسہ مریم کی ذات و کردار اور پختہ ایمان کی جھلک نظر آتی ہے، اور ان کے کہے گئے الفاظ میں خدا باپ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ اور پختہ ایمان، اور اس کے بعد ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ذات پر مکمل بھروسہ
اور ان کی معجزانہ قدرت پر مکمل یقین کی تصدیق ملتی ہے۔ وہ نہ صرف خود خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور جلال پر یقین رکھتی ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کرتی ہیں کہ جیسا وہ کہے ویسا ہی کرو۔ مقدسہ مریم کے کہے گئے یہ مختصر سے الفاظ کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو اور جیسا یہ کہتا ہے ویسا ہی کرو، اور میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور پھر دیکھ ہمیں تیری کتنی فکر تھی۔ ان میں ہمیں مقدسہ مریم کی ذات و کردار، اس کے پختہ ایمان کی جھلک نظر آتی ہے۔ اب ہم اس کلمہ میں پائے جانے والے خداوند یسوع مسیح کی ذات کے علاوہ دو اہم کرداروں کی ذات اور ان کے ایمان اور خداوند یسوع مسیح سے ان کے تعلق اور رشتہ کے بارے میں غور و خوض کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلمہ میں ہم نے دیکھا کہ دو مرکزی کردار ہیں جو کہ مقدسہ مریم کی ذات اور وہ شاگرد جسے خداوند یسوع مسیح پیار کرتے تھے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ لکھا ہے کہ یسوع نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا اور اپنی ماں سے کہا، اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا، اور پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں۔ تب ہم دیکھیں گے کہ آخر وہ شاگرد کون ہے جسے خداوند یسوع مسیح پیار کرتے ہیں، اور کیوں اس شاگرد کے حوالے اپنی ماں کو مرتے دم تک کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ شاگرد کون تھا جسے خداوند یسوع مسیح پیار کرتے تھے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 13ویں باب میں جب خداوند یسوع مسیح اپنی موت کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے پکڑوائے جانے کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 13ویں باب میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک شاگرد جو خداوند یسوع مسیح کے سینے کی طرف جھکا ہوا تھا، وہ خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتا ہے کہ وہ کون ہے جو اسے پکڑوائے گا، اور اس شاگرد کے بارے میں یوں لکھا ہے، اور اس کے شاگردوں میں سے ایک جسے یسوع پیار کرتا تھا یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بھی ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب میں لکھا ہے، تب وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس دوڑی آئی جسے یسوع پیار کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ظہور مسیح در جلیل خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد پھر ایک دفعہ ہمیں ذکر ملتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 21ویں باب میں لکھا ہے، تب شاگرد نے جسے یسوع پیار کرتا تھا پطرس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر یوحنا کی انجیل میں ہی ہمیں ملتا ہے، پطرس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جسے یسوع پیار کرتا تھا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کی تبلیغی زندگی کے دوران ہمیں 3 ایسے واقعات میں اسی شاگرد کا ذکر ملتا ہے، جس میں تبدیلی صورت کا واقعہ، یائر کی بیٹی کے زندہ کیے جانے کا واقعہ، اور گیتسمنی باغ میں جب خداوند یسوع مسیح دعا کرنے جاتے ہیں، تو یہ شاگرد بھی جسے یسوع پیار کرتا تھا ان واقعات میں وہاں پر موجود تھا۔ اگرچہ یہاں پر کلام مقدس میں اور بالخصوص یوحنا کی انجیل میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ وہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا تھا اور اس کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن کلام مقدس کے ماہرین، ناقدین اور الہیاتی ماہرین کی اکثریت بلکہ سبھی کے سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ شاگرد جسے خداوند یسوع مسیح پیار کرتے تھے یہ یوحنا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مقدس یوحنا جو ہیں جسے خداوند یسوع مسیح پیار کرتے تھے، جب سارے شاگرد چھوڑ کر دکھ اور تکلیف اور اذیت کی حالت میں خداوند یسوع مسیح سے دور چلے جاتے ہیں، تو مقدس یوحنا اس وقت بھی صلیب کے نیچے خداوند یسوع مسیح سے اپنی
اپنی وفاداری نبھاتے ہیں۔ مقدس یوحنا وہ واحد شاگرد ہے جو مصلوبیت کے وقت وہاں موجود تھا، اور اسی کے سپرد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کو کرتے ہیں۔ دوسرے تمام شاگرد آخر تک ساتھ دینے کا وعدہ کرنے کے باوجود بھی مشکل وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن یوحنا وہ واحد شاگرد تھا جو یسوع کی زمینی زندگی کے آخری لمحات میں بھی صلیب کے نیچے اس کی ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح اپنے آخری لمحات میں اپنی پیاری ماں کی نگہداشت کے بارے میں سوچتے ہیں اور وہاں موجود لوگوں پر نظر دوڑاتے ہیں تو ان کی نظر اپنے پیارے شاگرد پر یک لخت رک گئی ہوگی، لہٰذا انہوں نے بلا جھجک اپنی پیاری ماں کو یہ کہتے ہوئے اپنے پیارے شاگرد کے سپرد کر دیا کہ دیکھ تیری ماں، اور اپنی ماں سے کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا۔ جب ہم اس سارے منظر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح اپنی پیاری ماں کو اپنے شاگرد کے حوالے کرتے ہیں، تو ہم یہ یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقدسہ مریم کی نگہداشت اور دیکھ بھال کے لیے یوحنا سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا خداوند یسوع مسیح اپنی پیاری ماں کو بلا جھجک اپنے پیارے شاگرد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور خوبصورتی کی بات یہ بھی ہے کہ وہ پیارا شاگرد بڑی عقیدت و احترام سے دنیا کے اس خوبصورت ترین تحفہ کو قبول کرتا ہے اور اپنے ہاں لے جاتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے یہ پیارا شاگرد جسے یسوع اپنی ماں کا بیٹا ہونے کا اعزاز بخشتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے صلیب سے کہے گئے اس تیسرے کلمہ میں خاص طور پر ان الفاظ پر کافی سوالات اٹھائے جاتے ہیں یا کافی بحث کی جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آخر صلیب سے اپنی ماں کو یہ کہہ کر کیوں مخاطب کیا کہ اے خاتون، کیتھولک بائبل میں اور پروٹسٹنٹ ترجمہ میں ہے اے عورت۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان کی نظر میں ان الفاظ میں پیار و محبت، چاہت اور عزت و تکریم کا فقدان نظر آتا ہے، اور ان الفاظ میں پرائے پن کی جھلک نظر آتی ہے۔ لیکن ماہران الہیات کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اے خاتون یا اے عورت کی جگہ جو الفاظ استعمال کیے ان میں ذرا بھر بھی پرائے پن اور بے رخی کا عنصر نہیں پایا جاتا، بلکہ جس لہجے اور انداز میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کے لیے یہ الفاظ ادا کیے وہ پیار و محبت، عزت و احترام اور چاہت اور عقیدت کے جذبات سے بھرپور تھے۔ یہاں اس حوالہ میں کیتھولک ترجمہ میں جو الفاظ استعمال کیا گیا وہ ہے اے خاتون، اور پروٹسٹنٹ ترجمہ میں لفظ عورت استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں یونانی زبان کا سہارا لینا پڑے گا۔ یونانی اسٹرانگ ڈکشنری اس کے لفظ 1135 کے مطابق قدیم یونانی زبان میں جو لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے گنائے، اور جدید یونانی میں اسی لفظ کا تلفظ جو ہے وہ یینے کیا گیا ہے۔ دونوں الفاظ چاہے آپ قدیم یونانی میں دیکھیں یا جدید یونانی میں، اس لفظ میں بڑے وسیع معنی پائے جاتے ہیں، اور سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل الفاظ میں سے کوئی بھی موزوں ترین لفظ ان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دونوں قدیم یونانی اور جدید یونانی میں اس لفظ کا ترجمہ مندرجہ ذیل الفاظ میں کیا گیا ہے، مثلاً کہ عورت، خاتون، محترمہ، دلہن یا بی بی وغیرہ۔ اناجیل میں اردو ترجمہ میں اس یونانی لفظ کے لیے خاتون
اور بیوی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور کئی جگہ پر اسی کے لیے عورت کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ مفسرین کے مطابق خداوند یسوع مسیح کے دور میں خاتون کہہ کر مخاطب کرنے کا رواج عام تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے مقدسہ مریم یا اپنی ماں کے لیے یہ الفاظ پہلی مرتبہ اس کلمہ میں استعمال نہیں کیے، بلکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قانا گلیل میں جب خداوند یسوع مسیح پہلا معجزہ کرتے ہیں تو وہ مقدسہ مریم کو انہی الفاظ میں مخاطب کرتے ہیں۔ مثلا لکھا ہے، اور یسوع نے اس سے کہا، اے خاتون، مجھے اور تجھے کیا، میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اناجیل میں صرف یہاں ہی اس لفظ کا ترجمہ، جسے ہم نے دیکھا کہ قدیم یونانی گنائے اور جدید یونانی یینے کا ترجمہ دوسری جگہوں پر بھی عورت یا خاتون یا بی بی کہہ کر کیا گیا ہے۔ مثلا مقدس متی کی انجیل اس کے 15ویں باب میں ہمیں ملتا ہے، اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ تو یہاں بھی اس لفظ کا ترجمہ عورت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ملتا ہے کہ اناجیل میں اسی لفظ گنائے یا یینے کا ترجمہ بی بی بھی کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر لوکا کی انجیل اس کے 13ویں باب میں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع نے اسے دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، بی بی، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ اس کے بعد ہمیں پھر ملتا ہے زانیہ کے واقعہ میں، جب خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب میں کہتے ہیں، تب یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، بی بی، وہ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر فتویٰ نہیں لگایا؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پطرس کے انکار کے واقعہ میں جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ہے، تو مقدس پطرس اس سے کہتے ہیں، انکار کرتے ہوئے کہ بی بی، میں اسے نہیں جانتا۔ تو اس کے بعد ہم مقدس یوحنا کی انجیل خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے واقعے کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جو آ کر مریم مجدلی سے یوں مخاطب ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ اور فرشتے نے مریم مجدلی سے یوں مخاطب ہو کر کہا کہ بی بی، تو کیوں روتی ہے؟ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب مقدسہ مریم کے لیے عورت یا خاتون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں بالکل پرایا پن یا عقیدت و احترام یا عزت و احترام کا فقدان نہیں ہے، بلکہ یہ اصطلاح اس وقت عام تھی اور بڑے احترام کے ساتھ عورتوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کلمہ میں کون سے الہیاتی بھید یا روحانی معنی و مفہوم پائے جاتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کلمہ میں یا ان بالخصوص اس لفظ کو بھی کہ اے خاتون یا اے عورت کو ہم 3 پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں، ایک سطحی معنی، دوسرے الہیاتی معنی اور تیسرے روحانی معنی۔ خداوند یسوع مسیح کا مقدسہ مریم کو عورت یا خاتون کہنا محض اتفاق نہیں، بلکہ اس کا اشارہ گہری ایمانی سچائی کی طرف ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کا چناؤ اور استعمال محض اتفاقی یا حادثاتی نہیں ہو سکتا، لہٰذا یسوع کا اپنی ماں کو 2 اہم جگہوں پر خاتون یا عورت کہہ کر مخاطب کرنے میں ضرور کوئی الہیاتی یا روحانی بھید پنہاں ہوگا۔ اگر ہم اس آیت کو محض دنیاوی اور اخلاقی اقدار اور سطحی معنوں کی روح سے دیکھیں تو یقیناً اس میں شاید جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بے رخی اور بیگانگی کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن اگر ایمانی اور روحانی اور الہیاتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس میں الہی سچائی نظر آئے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع کے اپنی ماں کو خاتون یا عورت کہہ کر پکارنے میں
कौन सी ईमानी सच्चाई या सच्चाइयों की तरफ इशारा किया गया है। इलाहियाती उलमा और मुफस्सरीन के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह के अपनी माँ को औरत या ख़तून मुखातिब करने की 4 तशरीहात की जा सकती हैं। पहली तशरीह कि इसमें खुदावंद यीशु मसीह इस बात का इजहार करते हैं या इस बात पर ज़ोर देना चाहते हैं कि ईमानी और रूहानी रिश्ते खूनी रिश्तों से कहीं अफजल होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का अपनी माँ को खातून कहकर पुकारना इस हकीकत की तरफ इशारा करता है कि उनके नज़दीक ईमानी रिश्ते इंसानी रिश्तों से ज़्यादा अफजल हैं। खुदावंद यीशु मसीह और मुकद्दस मरियम के दरमियान सिर्फ जिस्मानी और खूनी रिश्ता ही नहीं था, बल्कि नाकाबिले बयान ईमानी रिश्ता भी था। ऐसा ईमानी रिश्ता जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता था, जो पानी को मैं में बदल देने पर कादिर था। इंसानी फितरत है कि इंसान हमेशा खूनी रिश्तों, अजीज़ व कारब और कुर्बा परवरी को दूसरे रिश्तों पर तरजीह देता है। उन्हीं से तवक्कुआत वाबस्ता रखता और उन्हीं से बेहतरी की तवक्को करता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तमाम तर ज़िंदगी में रूहानी अवामल को दुनियावी अवामल पर तरजीह दी और रूहानी और ईमानी रिश्तों को इंसानी और दुनियावी रिश्तों पर फ़ौक़ियत दी। मसलन मुक़द्दस मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु की माँ और रिश्तेदार उससे मिलने आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई, और अपना हाथ अपने शागिर्दों की तरफ बढ़ाकर कहते हैं कि देखो मेरी माँ और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई मेरे बाप की जो आसमान पर है मर्सी पर चलता है, मेरा भाई और बहन और माँ वही है। इस आयत से भी वाज़ेह होता है कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए ईमानी रिश्ते और रूहानी रिश्ते दुनियावी और इंसानी रिश्तों से ज़्यादा अहम थे। एक और जगह वो फरमाते हैं कि जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस पहली तशरीह में जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ को ए खातून या ए औरत कहकर पुकारते हैं तो अपने जो उनका इंसानी या खूनी रिश्ता है मुकद्दस मरियम से, उसको नज़रअंदाज नहीं करते, लेकिन उसके साथ साथ वो ईमानी और रूहानी रिश्ते पर भी ज़ोर देते हैं। इस कलमा की दूसरी तशरीह यूँ करते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ को ए खातून या ए औरत कहते हैं तो वो इस दुख और तकलीफ़ के लम्हा में भी अकरबा परवरी से इज्तनाब करते हैं। बहुत से मुफस्सरीन ये राय रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी का मकसद महज अज़ीज़ व अक़ारब को खुश करना और उनकी ख्वाहिशात की तकमील नहीं था, बल्कि दुनिया भर की निजात थी। लिहाजा काना जलील में वो जब मुकद्दस मरियम को ए खातून कहकर मुखातिब करते हैं तो वहाँ मौजूद लोगों को ये बावर कराना चाहते हैं कि वो ये मौजज़ा महज अपनी माँ की ख्वाहिश या दरख्वास्त पर और उसे खुश करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि इस मौजज़ा से खुदा का जलाल मकसूद है। मुक़द्दस यूहन्ना इस हकीकत का इजहार यूँ करते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह पहला मौजज़ा करते हैं कि निशानों का ये शुरू यीशु ने काना जलील में किया और उसने अपना जलाल दिखाया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। लिहाजा हम देखते हैं कि इस मौजज़ा में जहाँ हमें एक माँ की दरख्वास्त की तकमील नज़र आती है, वहीं हमें एक माँ की दूसरों की ज़रूरियात की फ़िक्र और उन्हें रुसवाई से बचाने की कोशिश भी नज़र आती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मुकद्दस मरियम यीशु की तबलीगी ज़िंदगी में उसे ऐसा काम करने की तरगीब देती हैं जिससे ईमानी तहरीक का आगाज़ होता है, जैसा कि लिखा है कि इस मौजज़ा की वजह से उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इसके अलावा
اس کے علاوہ اس کلمہ کی مقصہ خاص طور پر مقصہ مریم کے حوالے سے یا اے خاتون یا اے عورت کہنے کے حوالے سے تیسری تشریح یوں کی جاتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح مقصہ مریم کو اے خاتون یا اے عورت کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو ان کا اشارہ پرانے عہد نامہ میں پہلی عورت یا پہلی خاتون کی طرف بھی ہے اور ہم ان دونوں کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ تیسری تشریح، بہت سے مفسرین کے مطابق جب خداوند یسوع مسیح یہاں مقصہ مریم کے لیے اے خاتون یا اے عورت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہماری توجہ ایک اور عورت کی طرف دلانا چاہتے ہیں، یعنی کہ باغ عدن میں وہ عورت جس نے خدا کی نافرمانی کی اور دنیا میں گناہ کا باعث بنی۔ اور خداوند یسوع مسیح کا یہاں مقصہ مریم کو اے عورت یا خاتون کہنا دراصل دو عورتوں کے درمیان موازنے کی دعوت دیتا ہے اور دونوں کے کردار اور ذات اور اعمال پر سوچنے کی ترغیب دیتا ہے کہ کس طرح ایک کی نافرمانی اور دوسرے کی فرما برداری میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کہ ایک عورت اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکلوانے کا باعث بنی، جبکہ دوسری عورت اپنی فرما برداری کی وجہ سے اور اپنے ایمان و تیقن کی وجہ سے جنت میں واپسی کا سبب بنی۔ اس کے علاوہ بہت سے مفسرین خاتون یا عورت کے لفظ میں پیشن گوئی کی تکمیل کا عنصر بھی دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے عورت سے کہا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ لہٰذا یہاں عورت یا خاتون سے مراد مقصہ مریم اور اس کی نسل سے مراد خداوند یسوع مسیح ہے جس نے شیطان کو کچلا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک چوتھی تشریح بھی کی جاتی ہے، وہ ہے کہ مقصہ مریم یا مادر کلیسیا کی طرف اشارہ۔ بیشتر مفسرین کی رائے میں اس کلمہ سے مراد یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح یوحنا سے کہتے ہیں کہ دیکھ تیری ماں، یوں خداوند یسوع مسیح یوحنا کی وساطت سے مقصہ مریم کو پوری کلیسیا کی ماں ٹھہراتے ہیں اور ہمیں بھی مقصہ مریم کو ماں کہہ کر پکارنے کا شرف بخشتے ہیں۔ اس کلمہ کے اختتام پر میں اپنی کتاب جو پچھلے سال شائع ہوئی صلیبی کلمات الہیاتی اور روحانی تجزیہ میں سے خلاصہ کے طور پر اس کے آخری چند صفحات پیش کرتا ہوں۔ میری نظر میں یہ ضروری نہیں کہ یسوع نے اس کلمہ میں اپنی ماں کو ماں کہہ کر کیوں نہیں پکارا، بلکہ یہ کہ ایک فرما بردار، ذمہ دار اور نیک بیٹا ہونے کے ناطے وہ صلیب پر دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں بھی اپنی جان سے زیادہ اپنی ماں کا خیال اور اپنی اذیت سے زیادہ اپنی ماں کی نگہداشت کی فکر کرتا ہے اور یوں ایک مثالی بیٹا ہونے کا فرض ادا کرتا ہے۔ اس سارے صلیبی سفر کے دوران مقصہ مریم کے ذہن میں یقیناً وہ الفاظ گونج رہے ہوں گے جو برسوں قبل ہیکل میں شمعون نے کہے تھے کہ دیکھ یہ اسرائیل میں بہتیروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے گا، اور پھر مریم سے یہ کہنا کہ تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ شمعون کے یہ الفاظ اس وقت مریم کو یقیناً عجیب لگے ہوں گے کہ یہ کیسی باتیں ہیں اور ان کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ ہیکل میں مقصہ مریم سے کہے گئے شمعون کے الفاظ میں کوئی بات محض اتفاق اور بے معنی نہیں تھے، بلکہ ان میں الہیاتی بھیدوں کی سچائیاں اور روحانی رازوں کی گہرائیاں پنہاں تھیں۔ شاید زندگی بھر مقصہ مریم دل ہی دل میں شمعون کی کہی گئی باتوں پر غور کرتی رہی ہوگی کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا تھا، آخر
اس کا مطلب کیا تھا۔ مقدس شمعون کی کہی گئی وہ بات جو اب تک ایک راز تھی، آج کلوری پر اس وقت آشکارا ہوتی ہے جب وہ دکھ کی تلوار اپنی روح سے گزرتے دیکھتی ہے۔ وہ باتیں جو اب تک بھید تھیں وہ اب کلوری پر کھل کر مقدسہ مریم کے سامنے آتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ کس طرح تمام تر مذہبی قیادت، عوامی اور قومی طاقت اور ہجوم اس کے بیٹے کے خلاف یکجا ہو کر اس کی جان کے در پہ ہیں۔ شمعون نے برسوں پہلے ہیکل میں مریم کی جان کے اندر سے جس تلوار کے گزرنے کا ذکر کیا تھا، وہ اس ظلم و ستم، دکھ اور درد کی تلوار کی چبھن کو اب صلیب تلے کھڑی نہایت شدت سے محسوس کر رہی ہوگی۔ لیکن جیسے ہی اس نے خداوند یسوع مسیح کے تجسم کی بات کو یا خوشخبری کو ذاتی سوچوں سے بالاتر اور دنیاوی رکاوٹوں سے ماورا ہو کر قبول کیا تھا، ویسے ہی آج وہ اپنے بیٹے کی صلیبی موت کو خدا کا منصوبہ نجات سمجھ کر بخوشی قبول کرتی ہے۔ وہ اپنی جان سے گزرنے والی تلوار کو خدا کی رضا سمجھ کر قبول کرتی ہے۔ اسی لیے نہ کوئی آہ و فغاں، نہ گریہ زاری، نہ اذیت دینے والوں پر لعن طعن، نہ ان کے لیے کوئی بد دعا، نہ بیٹے پر رحم کی التجا اور نہ اس کی رہائی کی بھیک، اور نہ ہی مصلوب کرنے والوں کی ہلاکت کی دعا۔ وہ اپنی جان میں سے گزرنے والی تلوار کو منصوبہ نجات کی تکمیل کا حصہ سمجھ کر قبول کر لیتی ہے، تاکہ بہتوں کے دل کھل جائیں اور بنی نو انسان گناہ کے چنگل سے آزاد ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ پھر آخر میں چند الفاظ اس کے بارے میں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کو اے خاتون یا اے عورت کیوں کہا۔ یہ کہنا کہ خداوند یسوع مسیح کے مقدسہ مریم کو عورت یا خاتون کہنے میں بیگانگی اور پرائے پن کا عنصر پایا جاتا ہے اور عزت و احترام میں کمی کی جھلک نظر آتی ہے، بالکل بے بنیاد ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں تورات اور انبیاء کو پورا کرنے آیا ہوں، اور جس نے حکموں پر تعمیل کی تلقین کی وہ خود حکم عدولی کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 10 احکام میں لکھا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، اور خداوند یسوع مسیح اس حکم سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا وہ اپنی ماں سے بے رخی اور بیگانگی کا تصور کیسے کر سکتے تھے؟ آمین۔